फजीलतें, बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। बिस्म रब्बिश शुहदा, अल्लाहुम्मा लअन क़त्लतल अमीरुल मोमिनीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान आगा शिराज़ी, आप देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन से हमारी अफ्तार की खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है इनाम रमज़ान। इनाम रमज़ान एक ऐसा सिलसिला है जिसमें हम सहर व अफ्तार में आपसे मुखातिब होते हैं, लेकिन आज जो हमारा इब्तदाइया था वो बरात से मबनी था। हमने उस रब के नाम से शुरुआत की जो रब शुहदा है, जो शुहदा का रब है, और हमने फिर बरात का ऐलान किया उन तमाम दुश्मनाने मोहम्मद व आले मोहम्मद से जो उनके क़िताल में कहीं ना कहीं शरीक रहे। फिर उसके बाद हमने इन्ना लिल्लाह पढ़ा इस सबब से कि आज शहादत का दिन है हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का, और आज ही के दिन जो है वो हमारी उस ट्रांसमिशन के खुसूसी सेगमेंट का इख्तिताम भी हो रहा है जो हमने ज़रबत से शहादत तक के उन्वान से किया। ज़रबत से शहादत तक 19 रमज़ान की सहर से लेकर आज 21 रमज़ान की अफ्तार तक हमारा ये सिलसिला था। मुख्तलिफ़ उलमाए कराम ने जो है वो अपनी जानिब से गुलहाए अक़ीदत बारगाह अलवी में पेश किए। उसमें फ़ज़ाइल के भी मामलात थे, उसके साथ साथ जो है वो मसाइब का भी उन्वान था। लेकिन आज की जो ट्रांसमिशन है वो इस अंदाज़ में हम करने जा रहे हैं कि जहाँ पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात गिरामी के हवाले से एक करारदाद सी बन गई, और करारदाद ऐसे बन गई कि पहले रोज़, दूसरे रोज़ और तीसरे रोज़ लगातार मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा ने ऐसे नुक्ते उजागर किए जहाँ पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मज़लूम ज़ाहिर किया गया और बताया गया कि उन पर जुल्म हुआ है। और फिर मैंने भी उसकी तायीद की कि मज़लूमों में शुमार होता है हज़रत अली का, क्योंकि जब आप किसी को उसके जो है वो जायज़ मकाम पर जो नहीं रखते तो फिर यकीनन ये जुल्म होता है। यानी कि मैं आज यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ तो और मुझे यहाँ पर इस सीट पर ना बैठने दिया जाए और कहा जाए कि जी बस आप कैमरे के पीछे आ जाए, तो ये जो इतना मेरा सफ़र है जो इस बात की दलील है कि यही मेरी जगह थी और ये जगह मुझसे ले ली जाए, तो शायद कि मैं भी ये कहूँ कि मैं मज़लूम हूँ, वीनस एंटरटेनमेंट ने मेरे साथ जुल्म कर दिया है। तो इस अंदाज़ में सबसे पहले मुफ्ती मुईन मुजद्दिदी साहब ने ये बात कही, और फिर उसके बाद दीगर उलमा जो है वो गाहे गाहे मुख्तलिफ़ नशिस्तों में यह बात करते रहे कि जिस मकाम के वो अहल थे और हैं, ना हमने उस ज़माने में दिया कि जिस वक्त वो हमारे दरमियान मौजूद थे, इंसानों के दरमियान में मौजूद थे, उन मुसलमानों के दरमियान में मौजूद थे, और आज भी शायद हम वो मकाम देने से कासिर हैं, और इसमें हम यकीनी तौर पर मुर्द इल्ज़ाम हम हो सकते हैं, उनके मकाम में कोई कमी नहीं है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान अक़दस पर गुफ्तगू करते हुए यकीनन बहुत सारी जहतें खुली, बहुत सारे नुक्ते हैं, लेकिन बावजूद उसके ये मुमकिन नहीं है कि हम उसका पूरा अहाता कर सकें। हम फ़ज़ाइल व मसाइब के बाब में कोई बात कहकर अपना हिस्सा शुमार करते हैं और ऐसा समझते हैं कि हमें जो है वो तहरीर कर लिया जाए उस फ़हरिस्त में जो उशाक़ अली इब्न अबी तालिब की एक फ़हरिस्त है। तो यकीनन वो कहीं अर्श पर बन रही होगी और उसमें नामों का इजाफ़ा भी हो रहा होगा। उसमें से नाम कटते नहीं हैं, बस जो शामिल हो जाए वो शामिल हो जाता है, और उसमें नाम लिखवाने के लिए हर किसी की ख्वाहिश है, और तो और उसमें तो नाम लिखवाने के लिए उन नफूस कुदसिया की भी ख्वाहिश है जिनको कुरान मजीद ने नामों से पुकारा है, वो भी ये चाहते हैं कि उसमें उनका नाम शुमार कर लिया जाए। आज की इस बज़्म में जहाँ हम अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से आगाज़ कर रहे हैं, साथ ही हम हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में दुरूद व सलाम भेजते हैं। और ये दुरूद व सलाम क्या है? ये दुरूद व सलाम ऐसी एक इबादत है कि जिसमें ला शरीक भी शरीक है, और ये दुरूद जो है वो इसलिए है कि हमें अजर व सवाब मिल जाए, और सलाम इस नीयत से है कि हमें जवाब मिल जाए। हम इतरत रसूल महफूज अनिल ख़ता खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी इंतहाई अदब से, मोहब्बत व मवद्दत से दुरूद व सलाम पेश करते हैं, और यकीनी तौर पर उनकी खुशनुदी हमारे लिए तोशाए आखिरत है। और फिर उसके बाद हम उन तमाम जानिसात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को
انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ جو ان کے سامنے دانو ادب طے کرتے ہیں، ان پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام جو مثل ستارہ ہیں، ان کی روشنی کی ایک کی اتباع کر لی جائے تو گویا آپ نے فلاح پا لی۔ اور میں صحابہ کرام کا آج اس لیے بھی خاص طور پہ جو ہے وہ ذکر باندھوں گا کہ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی جانثار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں، خندق میں رہے، اور پھر اس کے بعد بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ان کی ہمراہی رہی۔ وہ ایسے عظیم المرتبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے ایک اور زیادتی کی ہے، اور جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہم نے ان کا ذکر بہت کم کیا ہے، ہم نے ان کے فضائل و شان بہت کم بیان کی ہے۔ میرا سلام ہو حضرت ابو ذر غفاری پہ، میرا سلام ہو مقداد پر، میرا سلام ہو حضرت سلمان فارسی پر، اور یہ وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جو حضرت علی کے ہمراہی رہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حضرت علی کی شہادت پر ہم پرسہ دے رہے ہیں، اور پرسہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور دیگر اہل بیت کی خدمت میں، تو ان صحابہ کو بھی پرسہ دینا چاہیے۔ ان کے بھی سر کا نگہبان جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کا بھی سرتاج جا رہا ہے، ان کا وہ رہبر و رہنما جا رہا ہے جس کے سبب سے ان کی اپنی پہچان ہوئی ہے۔ اور میں ساتھ ہی علماء کرام اور مشائخ عظام کی بہت بہت قدر کرتا ہوں، جو ہمارے سیٹ پہ آ کر یا جہاں وہ موجود ہیں وہاں علم کی تحصیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آج کی اس بزم میں ہر چند کی یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے، اور کراچی میں ایک مرکزی جلوس بسلسلہ شہادت علی ابن ابی طالب جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے، اور وہ اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس جلوس کی ذمہ داری بھی ان پر ہے، لیکن یہ ہماری محبت میں اور ذکر علی کی محبت میں اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہیں، اور اپنا جو ہے وہ حصہ شمار کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حسین مسعودی صاحب، میں آپ کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر آنا سعادت کی بات ہے۔ ہم ذکر علی کر رہے ہیں، آپ متحدہ علماء محاذ کے ذمہ دار ہیں، آپ جعفری الائنس پاکستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر اس کے بعد اتحاد بین المسلمین کے لیے جو آپ کی کوششیں و کاوشیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یعنی متحدہ علماء محاذ ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے جہاں مختلف مکاتب فکر کے علماء ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ مشترکات کی بات کی جاتی ہے، فروعی اختلافات کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ کر اصول پر کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اور آج بھی ہم اصول پہ کھڑے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں آپ سے سب سے پہلے تو تائید لینا چاہوں گا اس بات کی کہ بارہا میں نے یہ بات سنی ہے کہ روحوں نے جو ہے وہ جسم سے پہلے خلقت پائی ہے، اور جب وہ پہلے بنی ہے تو یقیناً ہماری روحیں، آپ کی روح، ہماری روح بھی شاید ہمارے جسم سے پہلے پیدا ہوئی ہوگی، اور ان روحوں نے بھی شاید کوئی وعدہ کیا ہوگا کہ ہم مودت علی ابن ابی طالب کے ساتھ اپنی حیات گزاریں گے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تعلق جو میری عمر کے حساب سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، یہ کم ہے، اور روحانی طور پر جو یہ تعلق ہے شاید وہ صدیوں پہ محیط ہے۔ تو وہ چنیدہ روحیں جو حضرت علی سے محبت کرتی ہیں، مودت رکھتی ہیں، ان میں سے ایک روح آپ کی ہے۔ میں چاہوں گا آج کے دن جو شہادت کا دن ہے، آج کے دن ہم یہ ضرور موضوع کنٹینیو کریں اور اس کو بام عروج تک پہنچائیں جو علماء کرام نے شروع کیا ہماری نشستوں میں، کہ ظلم بہرحال ہوا ہے، مظلوم ہے علی ابن ابی طالب، کہ اس کو نہ اس زمانے میں اس مقام سے پہچانا گیا، نہ اس زمانے میں پہچانا جا رہا ہے۔ جناب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامر مولا۔ یقیناً ایک جملہ قرآن کا ہے، اور ایک جملہ جس مظلوم کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بیٹے نے کربلا میں کہا جی کہ کیا ہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامر مولا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ روحوں کا سفر شروع ہوا، جسم میں منتقل ہوا، اور کچھ دن جسموں میں قرار پایا، اور پھر جسموں سے جدا ہوا، اور پھر ارتقاء کی منزل میں وہیں سے پہنچ گیا کہ کیا ہے، نفخت فیہ روحی۔ جب حضرت انسان میں
اس رب تعالیٰ نے کہا نفخت فیہ روحی، جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو پھر تم کیا کرنا، سجدے میں گر جانا۔ جی یاد بس ہے۔ یہاں پہ جہاں جہاں روح اور اس کا تعلق خدا سے جوڑتا چلا جائے یا بندگان خدا سے جوڑتا چلا جائے، وہاں اگر سجدہ اس لحاظ سے آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن تعظیم تو واجب ہو ہی جاتی ہے۔ چاہے وہ عبادت کی غرض سے سجدہ ہو یا سجدہ تعظیمی ہو، تعظیم کہیے، آپ سر کا جھکانا کہہ دیجئے، جو کہ دن میں سر 25 تسلیم دفعہ خم کر لیجئے، سر تسلیم خم کرنا ہے، تو وہ اور اسی کو کمال پھر کیا ہے، فرزند مظلوم ہے۔ کوفہ نے کیا کہہ دیا کربلا میں، رضن بقضائی، میں راضی ہوں تیری قضا پہ، تسلیم ہے میرا سر، اور سجدے میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ بات جس چیز کی کر رہے تھے وہ تو خیر اس گھرانے کی اگر کیا بات کی جائے، کس طرف سے شروع کیا جائے حضرت علی کی ذات۔ اچھا مظلوم کیوں ہیں، اب یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے، آپ نے خود کہا یہ 3 دن سے ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ جی بہت اچھا موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً بلکہ اس میں شاید تھوڑی سی کمی ہے جو شاید آج اگر آپ چاہیں تو اس میں ہماری طرف سے شامل کیجئے گا۔ نہیں، یہ حضرت علی مظلوم نہیں ہے، واہ، حضرت علی کا تو پورا خانوادہ مظلوم ہے۔ یعنی ہم اس سے پہلے اور بعد کی مظلومیت بھی دیکھ رہے ہیں۔ جی 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 جی، صرف ایک حضرت علی کی حد تک، لیکن ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا ایک اور اہم اینگل سے، کہ یقیناً اس میں سردار مظلوم، تو اس میں بھی ایک ڈیبیٹ آ جائے گی۔ ابھی تو مظلومیت کیوں کہا میں نے، اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرزند امام حسین مظلوم کربلا نے کیا کہا کہ خداوند عالم نے ہم سے محبت اور مودت کا تقاضا کیا، اگر خداوند عالم ہم سے محبت اور مودت کا تقاضا نہ بھی کرتا جی تو کیا کوئی حد تھی اب اس سے پار کر جانے کی جو تم پار کر گئے ہو؟ انسانیت کی حدود سے باہر نکل جائے تو وہی تو مظلوم ہے، کہ جسے انسان نہ سمجھنے کو تیار ہو، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، وہ بات تو بہت آگے بڑھ جائے گی، وہاں تک جانا نہیں چاہیے۔ لیکن میں کہوں کہ جی ہاں، کیا آپ جانور کو پیاسا ذبح کرتے ہیں؟ اللہ، کیا آپ نے کبھی کسی بچے کو اس کی غلطی پہ تماچے مارتے ہیں؟ اللہ، آپ کس چیز کا ذکر کریں گے؟ اور وہ تو بہرحال کیا بچوں کو رسن میں باندھا جاتا ہے؟ اللہ، کیا دیار پھرایا جاتا ہے؟ بے کجاوا اونٹوں پہ لے جایا جاتا ہے؟ اب یہ باتیں تو بہت آگے تک چلی جاتی ہیں، اور پھر شرابیوں کے دربار میں لے جا کر کے خاندان عصمت و طہارت کی شہزادی، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ اور آپ بالکل انسانی معیار پہ بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان کا ایک انسان سے کس حد تک ظلم ہو سکتا ہے، کس حد تک آپ روا رکھ سکتے ہیں۔ وہ اس سے آگے جا کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ اب میں نے کہا سردار مظلوم تو ہاں حضرت علی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی آ کے مجھے رکنا پڑتا ہے اور حد ادب نہ نکل جائے۔ میں یوں کہوں گا علی ابن ابی طالب، اب حضرت علی کا تعارف تو کرائے نا، کیا مطلب علی ابن ابو طالب کا ہی ہے، اور ابی طالب اس لحاظ سے کہ وہ عربی لحاظ سے، لیکن ابو طالب کے بیٹے۔ تو مجھے تو یہ فرق مشکل ہو رہا ہے کہ علی زیادہ مظلوم ہے یا ان کے بابا زیادہ مظلوم؟ اللہ اللہ، علی کو اگرچہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوچھنے والوں نے تو یوں پوچھ ہی دیا تھا کہ جب مسجد کوفہ میں یہ ستون الہی کہا ستون الہی یہ جب منہدم کیا گیا تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت شام میں جب خبر پہنچتی ہے تو پوچھنے والے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ اس زمانے میں بھی تھا، لیکن سوشل میڈیا کی شکلیں بدلتی ہیں، انداز نہیں بدلتے اس کے۔ ظلم بدلتا نہیں ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ ظلم اپنی جگہ ظلم رہتا ہے، مظلوم اپنی جگہ مظلوم، یہ چلی آ رہی ہے سیکوینس۔ اچھا، اب وہاں پہ پوچھیں کیوں کہ وہاں پہ روشناس شامیوں کو اس انداز سے کرایا تھا کہ علی کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، جبکہ خود کیا ہے،
اگر علامہ اقبال کو دیکھتے تو وہ کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ کیا بات ہے، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اسی ظلم کی داستان کو روا رکھتے ہوئے ہم سنائیں گے تاکہ آپ کے علم میں آ جائے اور آپ جان لیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مظلوم ہیں۔ اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ محمد ہے کل خدائی کی جان، محمد ہے روح کون و مکان، محمد ہے رب کی رحمت ہے مستقیم مجھ پر، رب کی رحمت ہے مستقیم ہم پر، جب سے ورد زبان محمد ہے، جب سے ورد زبان محمد ہے، جس کی شاہی میں انبیاء ہے تمام، جس کی شاہی میں انبیاء ہے تمام، بس وہ شاہ شاہاں محمد ہے، بس وہ شاہ شاہاں محمد ہے، دل میں آنکھوں میں روح میں میری، دل میں آنکھوں میں روح میں میری، یہ نہ پوچھو کہاں محمد ہے، یہ نہ پوچھو کہاں محمد ہے، کل خدائی کی جان محمد ہے، روح کون و مکان محمد ہے۔ ماشاءاللہ، کل خدائی کی جان محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج ہم نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ نفس قرآن نے قرار دیا ہے، اور اسی نفس پہ جو ظلم ہوا ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور قبلہ حسین مسعودی صاحب جس منزل پہ موجود تھے، ہم وہیں سے بات کو جوڑیں گے۔ وہ فرما رہے تھے کہ یہ ظلم ان کی اولاد میں تو نظر آ رہا ہے کہ امام حسین جو سید الشہداء ہیں، مظلوم کربلا ہیں، ان کی تو مظلومیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں،
لیکن یہ ظلم اس سے بھی پہلے سے کہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد کے ہاں سے چلا آ رہا ہے، تو اس پہ آپ روشنی ڈال رہے تھے۔ جی ہاں، بس میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ پورا کا پورا خانوادہ، پورا گھرانہ جو ہے، جس کے لیے خداوند عالم نے یوں کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اور ادخلوا فی السلم الکافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اور پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جی لیکن سوال ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے پاس ان الدین، دین وہ جو خدا کے پاس کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جو خدا کے پاس اسلام ہے، یہ ذرا سے ذہن میں رکھے۔ ہم خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہم اسلام پہ آتے نہیں، اسلام کو دعوت ہم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو وہی کہہ رہا تھا کہ اس صورت کے اندر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم الکافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ پہلی چیز اسلام، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، اور اسلام کا پورا مرکز و محور کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ جو وہ دیں وہ اسلام ہے، جس سے منع کر دیں وہ سب کفر ہے، وہ سب کفر ہے، وہ سب کفر ہے۔ اور اس صورت کے اندر اب مجھے بتائیے کہ اجرت اسلام کیا بنی؟ اجرت اسلام یہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ میرے ذوی القربہ کے ساتھ محبت نہیں، مودت اختیار کرو۔ جی ہاں، میں تو بس اس سے آگے ابھی جانا نہیں چاہ رہا۔ محبت اور مودت میں بھی ایک چھوٹا سا فرق دے کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ محبت اور مودت میں ایک فرق بیان کرنے کے لحاظ سے کیا ہے؟ محبت دل سے ہوتی ہے، مودت دل سے ہوتی ہے۔ کہا مولانا یہ تو فرق نہیں ہوا نا، دونوں دل سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں، محبت دل میں ہو، دل میں رہ جائے، محبت ہو جائے گی، جی، لیکن مودت نہیں ہوگی۔ مودت یہ ہے کہ دل میں محبت ہو اور ارکان سے اظہار ہو جائے۔ کیا بات! آپ اپنی محبت کا اظہار کیجئے۔ یہ جو ہے نا کہ کیا ہے، ذکر علی عبادہ کی منزل جو ہے، یا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ واہ واہ واہ، زینت بخشو، زینت بخشو اپنی مجالس کو، اپنی محفلوں کو، اپنی نشستوں کو، اپنے کیا ہے کاروبار، جہاں تم زندگی کا موجود ہو وہاں پہ ذکر علی بلند کیا کرو، یہ زینت دو۔ کوئی چیز ہوتی ہے تو اسلام کی زینت کا نام تو علی ہے۔ کیا بات! اب اس صورت میں بس وہاں پہ پھر میں لوٹوں گا کہ جی ہاں، یہ خانوادہ جن کے لیے اتنی فضائل ہیں، ابھی نفس رسول بہرحال بات ہوگی تو کریں گے انشاءاللہ، لیکن بس دامن وقت میں چونکہ گنجائش بھی نہیں ہے، اب میں کہتا ہوں کہ آل تو مظلوم ہے ہی ہے، ابھی تک مظلوم ہے۔ ایک فرزند ان کا خدا نے، انسانوں نے اس زمین پہ رہنے نہیں دیا، 11 فرزند کو ذبح کر دیا، 11 فرزندان کو زہر دے کے کیا ہے مار دیا ہے، 10 کو، تو 11ویں کو خداوند عالم نے کیا کیا؟ یوں کہیے کہ 11ویں کو پھر یہ ہے خداوند عالم نے پردے غیبت میں اٹھا لیا۔ اب انسانیت اس قابل نہیں رہی کہ انہیں زمین پہ چھوڑا جائے، ورنہ ان کے بھی ابھی 5 سال کی عمر ہے، ان کو بھی شہید کرنے کے لیے درپے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے کہ اب خدا کو گوارا نہ ہوا تو وہ فرزند رسول کہیے، فرزند علی کہیے، جنہیں ہم اور آپ امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں، کہ وہ ابھی غیب میں ہیں، اور جب آئیں گے تو انشاءاللہ جاء الحق کی منزل آئے گی۔ لیکن میں واپس لوٹتا ہوں کہ علی مرتضیٰ مظلوم۔ اچھا، مظلومیت اب آپ نے کہا سب مدینے میں ہے، خانوادہ علی جو ہے وہ مدینے سے باہر ہے۔ خود علی مدینہ مجبور ہوئے، مدینہ چھوڑ کے، اس حد تک حضرت علی کو مجبور کیا گیا کہ اپنی خلافت کے دور میں مدینے سے دارالخلافہ کو کوفہ لے جانا پڑا مجبوراً، کیونکہ وہ ایسا محور بن گیا تھا سازشوں کا۔ جی، اب اس کو سازشیں اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ وہیں سے جا کر کے اس کو سنبھالا جا سکتا تھا، لہذا کوفے منتقل ہوئے۔ امام حسن ہیں وہ اس صورت میں کیا ہے، جنت البقیع میں تو ہیں، نانا کے پہلو نہ ملا۔ اللہ
ٹھیک ہے، ان کے جنازے پر تیر برسا دیا گیا کہ نانا کے پہلو. اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو؟ اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی؟ امام حسین ان کو تو مدینے سے نکالا گیا، نہ کعبہ چھوڑا گیا، اور کربلا کے دشت میں لا کے ذبح کیا گیا. اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی؟ اور پھر میں کہوں کہ اب میں تو واپس جانا چاہوں گا کہ بس مظلومیت تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے مختلف جگہوں پر، شام کے خاص طور پر دیہاتوں میں، اور وہاں پہ تو یہ تھا کہ جی علی وہ ایسا ڈاکو کبھی ثابت کر رہے ہیں، کبھی کچھ ثابت کر رہے ہیں، یہ کبھی کچھ تصور ثابت بنا کر رہے رکھا تھا. ہیں. یہ تصور بنایا تھا، بچوں کو ڈرایا جاتا تھا، باقاعدہ قافلے بنا کر کے لوٹ لیا جاتا تھا قافلوں کو، اور اس کے بعد کہا جاتا تھا یہ علی، یعنی اس وقت کے جو متنفر کرنا. ہاں، اور وہ ایسی ایک پروپیگنڈا مہم تھی جس میں عملاً کام کیا جاتا تھا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ جیسے گویا معاذ اللہ کفر نباشت خاکم پدان حضرت علی کی جانب سے یہ برا عمل کیا گیا ہے. مسجد میں شہید ہونے کا سوال کیا بنتا تھا؟ ایک موڑ پر، بہرحال ابھی بات ہو رہی تھی جیسا کہ ایک موڑ پر مجھے ایک جملہ نظر آتا ہے، تاریخ میں محفوظ ہے، کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ گفتگو کر رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ کا ایک جملہ تھا کہ علی میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اللہ. تو حضرت علی نے کہا بس زہرا میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے ہیں، سلام جواب واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، سنت چھوڑی نہیں. میں جب سلام کرتا ہوں تو وہ اپنا واجب ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن میں کہوں گا پھر مظلومیت کے ساتھ ساتھ آج کم از کم مسلمان کیا ہے، ان کو وہ شیر خدا بھی مان رہا ہے، ساری چیزیں فضائل مان رہا ہے، لیکن ان کا بابا تو ابھی تک مسلمان ماننے کو تیار نہیں، جو محسن اسلام ہے، جس نے نبوت اور امامت کو پال کے دیا ہے. جناب ابو طالب کی خدمت میں آ چکے ہیں. ہاں، حضرت ابو طالب کی ذات کیا ہے کہ ایک زانو پر اگر کیا ہے نبوت ہے تو دوسرے زانو پر امامت تھی. اللہ اکبر. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، جس کے ایمان کا درجہ یہ ہے کہ وہ تو ابھی اعلان نبوت سے بھی 15 سال پہلے خطبہ دے رہے ہوں، اور اپنے بھتیجے کی عقد کے موقع پر وہاں یہ بتا رہے ہوں کہ میں نسل ابراہیم سے ہوں جس پہ درود ہے، الحمدللہ الذی، کہ پروردگار کی تعریف اس طرح کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں کیا ہے، یہ خانہ کعبہ کا خدا نے متولی بنایا ہے، ہم اس خانہ کعبہ کے وارث ہیں. جو وارث کعبہ ہو وہ نان مسلم ہوتا ہے، اور پھر قابض کعبہ ہونا اور ہے، وارث کعبہ ہونا اور ہے. وہ وارث کعبہ تھے، قابض کعبہ نہیں ہے. تو آپ یہ زمزم یہ کس نے کھولا؟ یہ ابو طالب کے والد نے تو صدقہ کھول کر دیا ہے کہ آج سب کیا ہے زمزم سے سیراب ہو رہے ہیں. یہ اس خانوادے کی کس چیز کی، جن کی شان میں ان کے تو دادا کی شان میں پورا سورہ نازل ہو جاتا ہے سورہ فیل کی صورت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ان کے لیے تو ابابیل کنکریاں لے کے آتی ہیں، اور بڑے بڑے ہاتھی جو ہیں وہ کھائے ہوئے بھوسے کی قاسم معقول کی منزل میں ہوتے ہیں. تو یہ دشمنان اپنا کام کرتے تو رہیں گے، لیکن یہ چراغ پھوکوں سے بجھایا نہ جائے. کیا بات ہے. یہ خاندان عصمت و طہارت جہاں حضرت ابو طالب آج موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ کے لیے بھی میں نے سنا ہے. اور اگر میں قطع کلامی معاف، تو اگر میں یہ سوال آپ سے کروں، ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے اور یقیناً اس کا بہت سادہ سا جواب ہے، لیکن اس میں ساری حکمت ہوگی. کیا حضرت ابو طالب کا جو قصور ہے، جو ان کا جو اتنا ان سے متنفر کیا گیا ہے، وہ کیا صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ حضرت علی کے بابا تھے؟ کیا سبب حضرت علی ہیں ان سے نفرت کا؟ وہ خود بھی ہے نا، حضرت علی تو ہیں ہی، اور حضرت علی کیوں ہیں؟ پھر امام حسن نہیں ہے، پھر امام حسین نہیں ہے، پوری نسل ہے ان کی، پوری نسل ہے ان کی، پورا خاندان ہے، وہ ہے خاندان بنی ہاشم کہتے ہیں. یہ 3 سال شیب ابی طالب، لوگوں کو روزے، آج ہم رمضان ہے اور رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے. ذرا پوچھو تو صحیح آل رسول نے کس طریقے سے، یہ ابو طالب نے اسلام تمہیں بنا کے دیا کیسے؟ 3 سال 7 بعثت سے لے کے 10 بعثت تک
اسلام کہاں غائب ہو گیا تھا؟ مکے کی زمین سے. جی مکے کی زمین پر نہیں تھا. شیب ابی طالب، علی ابن ابی طالب، شیب علی ابن ابی طالب میں 3 سال کے لیے قریش مکہ نے اور مشرکین مکہ نے اسلام کو پکڑ کے اور حوالے کر دیا تھا ابو طالب کے کہ اپنے بھتیجوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے خاندان کے اسلام کو لے کے پہاڑ پہ جاؤ، اور 3 سال تک زمین پر اترنے نہیں دیا. وہی خانہ کعبہ کے اندر قرارداد ہوئی ہے. دار الندوہ میں بیٹھ کر کے سارے سرداروں نے لکھا، اور لکھنے کے بعد کیا کیا؟ لکھنے کے بعد خانہ کعبہ میں رکھ دیا. تو 3 سال تک اب نہ تو کوئی یہ سینکشنز جو لگتی ہیں نا آج کل، یہ وہ سینکشن وہاں بھی لگی، اور یہ بیسیکلی سوشل بائیکاٹ بھی تھا. سوشل بائیکاٹ اس کو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا. سوشل بائیکاٹ یہ تھا کہ کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، کوئی بنی ہاشم سے ملے گا نہیں، کوئی ان کے گھر نہیں جائے گا، ان کے گھر کا کوئی فرد آپ کے گھر نہیں آئے گا، کوئی رشتہ نہ دیا جائے گا، نہ کوئی کاروبار ان کے ساتھ کیا جائے گا، لین دین منع ہے، کوئی ان کو نہ پانی دے سکتا ہے نہ غذا دے سکتا ہے. یہ تو بہرحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچا تھے نوفل، وہ سردار لوگ تھے، وہ سرمایدار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے وہ ہیں، اور ولی بھی تھے. تو وہ کبھی کبھی اونٹ پہ پانی وغیرہ رکھ کر اور کچھ غلہ رکھ کے آہستہ سے اونٹ کو ہلکا دیتے تھے پہاڑی کی طرف. تو 3 سال، ورنہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین یہ کیا فرماتی ہے کہ 3 سال ہم رات کی تاریکی میں ٹٹولتے تھے، ہمیں کچھ ملتی تھی گھاس اور وہ، تو ہم اپنے روم میں رکھے. اور یہی ہوا کہ یہ 3 سال تک وہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت جعفر کو حضرت ابو طالب جو ہے وہ رسول کے بستر پہ سلا دیا کرتے تھے، یہ یہی جگہ تھی. جی روز رات کو، اس لیے کہ کوئی شب خون نہ مارے میرے رسول کو. جو اس طریقے سے عبادت کرے 3 سال، آپ کیا نماز شب پڑھیں گے؟ آپ رات بھر کیا جاگیں گے؟ ابو طالب ساری رات جاگ کر کے رسول کی حفاظت کے لیے کیا ہے جاگا کرتے تھے. اور ایک جگہ سلایا، پھر وہاں سے اٹھایا، علی کو وہاں سلا دیا، رسول کو علی کے بستر پہ لے گئے، جعفر کو رسول کے بستر پہ لے آئے. یعنی بدل بدل کے اپنے بچے آگے کرتے تھے کہ اگر کوئی آ کے وار کرے تو میرا رسول بچ جائے، میرے بچے کام آ جائیں. ایسا ایمان تمہارے پاس ہے؟ اللہ کون ہے اتنا بڑا مسلمان؟ اس کا نام تو ایمان ظاہر کرے، اسے کہتے ہو ایمان ظاہر کرے. اس سے ایمان کا تقاضا کر رہے ہو، اسے کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہو، ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام. تو بہت بڑی بات ہے، مسلمان ماننے کو آپ تیار نہیں ہیں. یہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جس کے بابا کو پھر یقیناً پھر جس کے بیٹے نے کفر کو زمین میں گاڑ دیا، تو کافر کیسے یہ برداشت کر لیتا کہ اس کے باپ دادا تک ہمیشہ ہوتا ہے نا، جب کسی کو سب و شتم کیا جاتا ہے تو باپ دادا تک پہنچ جایا جاتا ہے. یہ وہ علی منزل ہے کہ اللہ اکبر. میں کہوں کہ جی ہاں، یہ علی کون ہے؟ ہر جنگ کا مین آف دی بیٹل اگر کسی کو نام دیا جا سکتا ہے، علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب ہے. اور فتح مکہ میں بھی جنگ نہیں ہوئی تو پھر وہ وقت آ گیا، بس اسی پہ میں اجازت دے لوں کہ کیوں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں علم دیا، اور لوگ نعرے لگا رہے تھے سارے مسلمان یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے وقت مکے میں کہ نحنو عباد اللہ حقا حقا. اور وہ نعرہ یہ بلند کر رہے تھے الیوم یوم الملحمہ. واہ. سعد نے یہ نعرہ بلند کیا، میرے رسول کے کان میں یہ آواز آئی، ناگہان گزری، فوراً آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت جوش میں ہے. اور پھر علم لیا، علی مرتضیٰ کو دیا. تو پھر انہوں نے وہ نعرہ وہاں پہ بھی بلند کیا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اب جاء الحق، ہاں یہ حق آ گیا. یہ مکے سے جس حق کو تم نے نکالا تھا وہ حق واپس لوٹ کے کعبے کی سرزمین پہ آ گیا. اور حق کو تو آنا ہی ہے ایک دن،
اور باطل کو تو مٹ جانا ہے۔ تو بہرحال یہ سازشیں اور یہ کوششیں استعمار کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، میں یہ بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں مسلمان نے نہیں کوشش کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بڑی خاموشی سے ہمیں یہ زہر کوٹڈ کر کے پلا دیا گیا کہ کبھی اور ہم نے یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ چیز جو ہم لے رہے ہیں حقیقتاً یہ ایسی ہے بھی یا نہیں۔ اور حضرت علی کی شہادت ہے نا، آج میں کہوں کہ اب حضرت علی کی شہادت پہ تو رونے والے آج ہیں نا۔ جی آپ پروگرام کر رہے ہیں، مجھے تو وہ تو بتائیے، میں نے جو مظلوم کہا نا کہ علی سے بڑا مظلوم مجھے جو نظر آتا ہے ان کا بابا نظر آتا ہے، وہ کیوں کہا کہ جس غم کے لیے رسول نے، یہ محفوظ کیجئے اس جملے کو، جی جس غم کے لیے 10 بعثت، 7 بعثت سے 10 بعثت ہیں، اعلان نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک، تاکہ میں وضاحت کر دوں، 10ویں سال میں وہ معاہدہ ختم ہوا اور پھر رسول اللہ نے اپنے چچا سے کہا چچا جائیے نوید سنا دیجئے، پھر میں کہوں گا جا الحق و زہق الباطل، اس لیے کہ جو آپ نے معاہدہ لکھ کے رکھا تھا خانہ کعبہ میں بنی ہاشم کے خلاف، وہ کیا ہے؟ دیمک کھا چکی، صرف بسم اللہ رہ گیا۔ وہ رب کہ جو ابو طالب نے خطبے میں کہا تھا کہ جس رب سے میں آغاز کرتا ہوں کہ جو رب کعبہ ہے، اور یہاں پہ بھی رب کعبہ کا لفظ محفوظ رہ گیا، یعنی میں کہوں کہ پھر وہ نوید سنانے کے لیے حضرت ابو طالب کو بھیجا نیچے کہ جا کے کہیے تمہارا معاہدہ ختم ہوا اور ہم نیچے آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اسی سال 2 محسنان اسلام، ایک حضرت ابو طالب اور ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا۔ تو مجھے نہیں نظر آتا یا حضرت حمزہ کے لیے رسول اکرم نے کہا غم مناؤ، یا ان دونوں ہستیوں کے لیے یوم کیا ہے؟ عام الحزن قرار دیا، پورا کا پورا سال غم کا، یوم نہیں، یوم تو ان کے لیے کہا تھا، عام الحزن قرار دیا ہے۔ یہ سال 10 بعثت کو جائیے تاریخ اسلام اٹھائیے، کہیں سب نے لکھا ہے اس بات کو، عام الحزن۔ یہ عام الحزن کا مطلب تو بتائیے۔ غم کا سال، میرے رسول کے لیے غم کا جو سال ہے وہ 10 ابو طالب کی جدائی ہے، وہ حضرت ابو طالب و حضرت خدیجہ سوال کرتے ہیں۔ تو ایک سال جس کے لیے رسول غم منائے، آپ ایک دن غم منانے کو تیار نہیں۔ اللہ یہی مطلوب ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ علامہ حسین مسعودی صاحب آپ کا، اور آج جو مضمون 3 منزلوں سے طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا، اس میں مظلومیت میں اولاد علی کے ساتھ ساتھ اب اجداد علی بھی شامل ہیں، اور کیا خوبصورت آپ نے اس کا نقشہ باندھا۔ میں چاہوں گا کہ ایک جملہ کہہ کے میں منقبت کی طرف رجوع کروں گا۔ خواتین و حضرات، جس سے ایمان کا تقاضا کیا جا رہا ہے، جس ابو طالب سے ایمان کا اظہار مانگا جا رہا ہے، خدا کی قسم آپ کی درسی کتب میں لکھا ہے، جا کر کھول کے پڑھ لیجئے، 5ویں اور 6ٹھی کی اردو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلامیات میں لکھا ہوا ہے کہ عمر جب بہت کم سن تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ایک راہب نے انہیں پہچان لیا تھا۔ یہ ابو طالب تو اس وقت سے جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، آپ اس سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ یہ جو پوری زندگی گزاری ہے اس میں وہ اظہار کرے۔ کیسے اظہار کرے؟ ایسے اظہار کرے کہ آج میرا بچہ جب کسی جگہ جاتا ہے تو اس کے کسی اطوار سے، اسلوب سے مجھے داد ملتی ہے کہ آپ نے اچھی تربیت دی ہے، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد کس کو دیں گے؟ کس نے دی ہے تربیت؟ کون ہے جس کا حوالہ دیا جائے گا کہ جی آپ کی تربیت میں رہے؟ بابا آپ کی پیدائش سے پہلے چلے گئے، میں آقا کی بات کر رہا ہوں، آپ کی والدہ آپ کی کم سنی میں چلی گئیں، آپ کے دادا نے آپ کی ذمہ داری سنبھالی، اللہ نے انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا، تمام عمر تو حضرت ابو طالب ساتھ رہے، جس نے تربیت رسول کی ہے، آپ اس سے کلمے کا سوال کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں، پھر جب آپ نے یہاں تک بات پہنچا دی ہے کہ جب حضرت عبد المطلب اس دنیا سے جا رہے تھے نا، تو خانوادے کو جمع کیا تھا، ہوتا ہے بزرگان جمع کرتے ہیں کہ بھئی اب میرا رخصت ہے، تم یہ کرنا تم یہ کرنا، سب کے ذمہ کام لگا دیے جاتے ہیں۔ تو میرا رسول ابھی 7 سال کی عمر میں گوشت میں کھڑے ہیں، اور وہاں پہ کھڑے ہوئے اس وقت حضرت ابو عبد المطلب نے پوچھا بیٹا یہاں آؤ، میرے بعد اب سارے چچا پھوپھیاں سب موجود ہیں، پورا خانوادہ موجود ہے، پورا خاندان موجود ہے، اور وہاں پر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھا؟
میرے بعد تم کس کے پاس رہو گے؟ جی تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ میں چچا ابو طالب کے پاس رہنا پسند یہ کروں ان گا. کی ذاتی خواہش ہے، اپنی مرضی سے انہوں نے تو پسند حضرت کیا. ابو طالب نے ان کو پروان نہیں چڑھایا. انتخاب رسول کا نام ابو طالب کیا ہے. بات ہے، کیا بات ہے. انتخاب رسول کا نام جناب ابو طالب ہے. میں چاہوں گا اس موقع پہ منقبت جو ہے وہ پروگرام میں شامل کی جائے. بسم اللہ. آغا حسین مسعود صاحب آپ کا بے حد شکریہ. قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ سارے لگاؤ نعرہ لیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ زہرا دا شوق ہے پیرا دا پیرے زہرا دا شوق ہے پیرا دا پیرے میں کی ڈسیواں کننا میرے میں کی ڈسیواں کننا میرے تحتو سراتوں عرش اولاتیں تحتو سراتوں عرش اولاتیں سارے دسارا رقبالی دا پڑھنا قصیدہ کعبے دا گوہے کعبے دن دے کعبے دا گوہے کعبے دن دے آیا بنا کے دیوار نو دے آیا بنا کے دیوار نو دے تیرا رجب دا ہے یاد منظر کعبے چ پہلا سجدہ لیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور شیف نرگس میمن. آج آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. آج کی جو میری ریسیپی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. میں آج جو بنا رہی ہوں وہ ہے چکن لچھا. اور چکن لچھا عموماً آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، کھایا بھی ہوگا، مگر آج جو میں آپ کو ریسیپی دوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو بہت ڈیفرنٹ اور بہت اچھی سی لگے گی. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں ذکر کرتی چلوں میرے اسپانسر کا، کشمیر پریمیئر گولڈ، جو کہ یکم رمضان سے ابھی تک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ کشمیر پریمیئر گولڈ جو ہے وہ کولیسٹرول فری ہے، اور ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گی آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آئل کو بنایا گیا ہے. تو اس کو ضرور ٹرائی کریں، اپنے کھانوں میں نیا جو ہے وہ ذائقہ لے کر آئیں گے اور آپ کولیسٹرول سے بچے رہیں گے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیشہ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ کہوں گی کہ جب آپ اپنی ریسیپی شروع کریں یا کوئی بھی کام کریں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنی ریسیپی بنانے لگیں تو درود شریف کا ورد رکھیں تاکہ آپ کے کھانوں میں برکت ہو اور آپ کے کھانوں کا ذائقہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا اور لذیذ ہوتا چلا جائے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آئل لیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر پریمیئر گولڈ ہمارے اسپانسر ہے، ہمارے ابھی تک کے ساتھی ہیں. تو ہم اس کو جو تیل تقریباً آپ ½ کپ لیں گے اور اس کو جو ہے آپ
تھوڑا سا گرم کرنے رکھ دیں گے. اچھا اس کے ساتھ جو ہے میں نے ایک 2 میڈیم جو ہے آپ کو پیاز لینی ہے اور اس کو اس طریقے سے چاپ کرنی ہے جیسے ہم عموماً انڈوں کے لیے فرائی کاٹتے ہیں, اس طرح سے آپ نے اس کو چاپ کر لینی ہے, بالکل فائن چاپ نہیں کرنا اس کو. تیل گرم ہوگا تو ہم اس میں جو ہے یہ پیاز ایڈ کریں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2 میڈیم سائز کی پیاز آپ نے جو ہے وہ لینی ہے اور اس میں ڈالنی ہے, اور بالکل اس کو چاپ نہیں کرنا, یعنی کہ اس کو پیسٹ نہیں بنانا, اس کو اسی فارم میں رکھنا ہے آپ نے. یہ ہماری جو پیاز ہے یہ ریڈ ہو رہی ہے کیونکہ تیل ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکا تھا. تو کوشش کیا کریں کہ ٹھنڈے تیل میں جو ہے وہ پیاز نہ ایڈ کریں, تھوڑا سا ہیٹ ہو جائے ہمارا آئل, پھر اس کے بعد جو ہے اس میں پیاز ایڈ کریں. پیاز جو ہے ہماری اس کو اس وقت تک اس کو فرائی کرنا ہے جب تک تھوڑی سی گولڈنش براؤن نہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو ایک ٹوٹکا شیئر کرتی چلوں, چونکہ ہم کچن سیگمنٹ کر رہے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ٹوٹکے جو ہے ہمیشہ وہی بتاؤں جو آپ کے کچن میں چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اجوائن کے کیا فائدے ہیں. تو اجوائن کا جو فائدہ ہے, اجوائن ہم جب کھاتے ہیں, ہمارے پیٹ میں جب تکلیف ہوتی ہے تو آپ اجوائن کی چٹکی لے کر وہ پھانک لیں اور اس کو پانی سے اتار لیں, تو آپ کے پیٹ کا جو درد ہے وہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے, کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے, بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہے کہ نزلہ ہو جاتا ہے, کھانسی ہو جاتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے اجوائن بہت بہترین ہے. دمے کے مریض جو ہے وہ اجوائن کا استعمال زیادہ رکھیں. تیزابیت جو ہے وہ اجوائن ختم کرتی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کھانے بنا رہے ہوں تو کوشش کریں کہ تھوڑی سی ایک چٹکی سے بھی کم جو ہے آپ اپنے کھانوں میں اجوائن کو ڈال دیں, تو آپ بہت ساری تکلیفوں سے دور رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کو گردے میں پتری ہے تو اس کو بھی توڑنے میں جو ہے اجوائن بہت ہیلپ فل رہتی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پیاز جو ہے وہ فرائی ہونا شروع ہو گئی ہے اور تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ سے اس میں لک آ گیا ہے. اچھا بیسیکلی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو چکن لچھے کا کانسیپٹ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ, کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چکن لچھے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہمارے پاس سے کھارا دار سے آیا ہے. کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تو عموماً سحری کے ٹائم پر لوگ جو ہے وہ کھارا دار سے چکن لچھا لایا کرتے تھے اور میں بہت شوق سے کھاتی تھی, لیکن آج الحمدللہ جو ہے آپ کے سامنے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو مچھلی کھانا پسند نہیں کرتے, عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی مچھلی یا بہت ساری ایسی چیزیں, تو مچھلی آپ ضرور کھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی جو ہے آپ کے دل کو صحت مند بناتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مچھلی میں پروٹین ہوتا ہے جو آپ کی صحت کو بہت اچھا کر دیتا ہے. مچھلی آپ کے دماغ کو روشن کرتی ہے, اور وہ بچے جو حافظے میں کمزور ہیں, جو ہمارے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں, تو وہ ضرور مچھلی کھائیں. ان کی والدہ جو ہے وہ ضرور ان کو مچھلی کھلائیں, کیونکہ مچھلی کھانے سے جو ہے انسان کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ماہرین طب جو ہمارے ڈاکٹر ہیں یا ہمارے حکیم ہیں یا جو ہمارے طبیب ہیں, جو بھی ہیں جو ہمارے لیے میڈیکیٹڈ چیزیں تجویز کرتے ہیں, تو ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ آپ ہفتے میں 2 بار جو ہے وہ ضرور مچھلی کا استعمال رکھیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کا پروٹین لیول, آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا, آپ کا حافظہ ہو گیا, آپ کا پروٹین ہو گیا, وہ بہت ساری چیزیں آپ کی نارمل رہے گی. اچھا ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو ہمارا کچن سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور ہمیں اپنے فیڈ بیکس دیں, اور وہ ضرور ہمیں بتائیں کہ ہماری دی ہوئی ریسیپی ان کو کیسی لگتی ہے, اور وہ اپنے گھر میں وہ ریسیپی بنا رہے ہیں, اور کتنی داد رسائی ان کو جو ہے اپنی فیملی سے مل رہی ہے, اپنے میکوں سے مل رہی ہے, یا اگر وہ سسرال میں اپنے سسرال کے لیے بنا رہے ہیں تو ان سے کتنی داد ان کو مل رہی ہے. ہماری جو وہ پیاز ہے وہ تقریباً 60% فرائی ہو چکی ہے, مگر اس کو جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اس کو آپ کو گولڈن براؤن کلر لے کر آنا ہے. اچھا چکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چکن میں نے جو ہے وہ ½ kg لیا تھا. اس کو میں نے سمپل جو ہے وہ 2 کپ پانی ڈالے تھے اس میں نے, اور کچھ بھی میں نے اس میں نہیں ڈالا, صرف میں نے 2 کپ پانی ڈالا. ½ kg چکن لیا جو بونس والی ہوتی ہے, اس کو جو ہے میں نے اچھے سے بوائل کر لیا, اور جب وہ 2 کپ تقریباً جو 2 کپ میں نے پانی ڈالا تھا, تو وہ جب ½ کپ رہ گیا نا, تو میں نے چولہا بند کر دیا اور چکن کو بونس سے الگ کر دیا, اور اس طرح سے اس کو شریڈ کر لیا. شریڈ میں آپ کو بالکل جو ہے نا وہ چورا نہیں کرنا, اس فارم میں آپ کو رکھنا ہے. اچھا جی ہماری پیاز جو ہے وہ تقریباً اس فارم میں آ گئی ہے کہ اب ہم اس میں
लहसुन और अदरक का पेस्ट डालें। तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और अच्छा इसको लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तकरीबन आपको 1 मिनट के लिए पकाना है, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए, जो लहसुन और अदरक की एक मुनफरिद सी खुशबू होती है। बस आपको जो है वो इसको हिलाते रहना है ताकि जो है आपका गार्लिक जो है उस पर चिपक ना जाए ना। उसके साथ साथ जो है ये चिकन टमाटो प्यूरी जो है वो मैंने बनाया था, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना। अगर डिप फ्रीज़र में रखे हुए हैं तो थोड़ी देर पहले निकाल लें और उसको ग्राइंड कर लीजिए, इस तरीके से चॉप कर लीजिए। इसमें जो है आप तकरीबन 3 मीडियम, अगर मीडियम है तो फिर आप 3 ले लें, अगर बड़े हैं तो 1.5 आप टमाटो पेस्ट ले लें। बस आपने ये पेस्ट बनाकर इसमें डाल देना है। अच्छा जो मैंने पेस्ट बनाया था इसमें थोड़ा सा पानी का जो है वो पानी ज़्यादा है, तो मुझे इतना पकाना है इसको कि ये जो है पानी खुश्क हो जाए। अच्छा एक दफ़ा फिर जो है मैं अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करती चलूँ, कश्मीर प्रीमियर गोल्ड, जो मेरे साथ जो रमशा के साथ जो है और मेरे साथ है यकम रमज़ान से है और हमारे साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा ये आप देखिए कि मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाली है और ये अच्छे से भूनना शुरू हो गया है। अच्छा टमाटो आपको उस वक्त तक पकाना है जब तक जो एक ऑयल होता है ना, हमारा जो तेल होता है वो ऊपर आपको दिखना ना शुरू हो जाए। जब ऑयल आपको ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो टमाटो में वाटर का जो एक रेशो था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मुझे इस वक्त ही ना बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, अभी ये कंप्लीट बना नहीं है बट मुझे बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अपनी फैमिली में, और आप दावतों में भी बना सकते हैं। बहुत डिफरेंट सी एक रेसिपी है और बहुत कम लोग जो है इसको बनाते हैं। तो आप जब इसको सहरी के टाइम पे बनाएंगे लच्छेदार पराठों के साथ तो नो डाउट आपको बड़ा मज़ा आएगा सहरी करने में, बहुत इंजॉय करेंगे आप सहरी। अच्छा वंस अगेन कि इसको जो है आपने भुनाई करते रहना है, इसको रोकना नहीं है आपने। और भुनाई करते वक्त जब तेल इसके ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब कि अब ये तैयार है कि हम इसमें स्पाइसेस डालना शुरू हो जाएं। ये आप देखें तकरीबन जो है इसमें तेल आना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा सा भी पानी का रेशो इसमें रहता है। अच्छा मैं आपको जो है स्पाइसेस बताती चलूं। इसमें जो है आपने हल्दी 1/2 स्पून डालनी है, इतनी, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है आपको इसमें गरम मसाला डालना है तकरीबन 1/4 स्पून। इसके साथ जो है आप इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। हमेशा की तरह मैं आपसे ये कहूँगी कि धनिया पाउडर जो है वो आप कोशिश करें कि घर में इसका जो है एक पाउडर बनाइए। इसको आप लेना है, आपने इसको रोस्ट करना है तवे पर रखकर और इसका पाउडर बनाना है। 1/2 स्पून जो है मैं धनिया पाउडर लूँगी। उसके साथ जो है मैं ज़ीरा पाउडर लूँगी। ज़ीरा पाउडर भी तकरीबन आपको जो है वो 1/2 स्पून, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल लेते हैं तो ज़ीरे की जो खुशबू होती है रोस्टेड वो बहुत मज़े की लगती है। उसके साथ जो है मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अच्छा चूँकि मैं अपनी रेसिपी में चिकन पाउडर ज़रूर डालती हूँ तो हमेशा की तरह के आप अपना जो नमक का जो एक रेशो है उसको आप कम कीजिएगा। उसके साथ जो है मैं इसमें चिकन पाउडर डालूँगी 1/2 स्पून, और कुटी हुई मिर्च आप लोगों ने डालना है। इससे ये होगा कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपके खानों में। लेकिन बस इस बात का एहतियात रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली जो है वो ज़्यादा स्पाइस पसंद करती हैं या कम करती हैं। बहरहाल मैं अपनी फैमिली के लिए जो है वो नॉर्मल डालती हूँ। बस आपने ये सारे स्पाइस डाल के अच्छी सी भुनाई करनी है इसकी। अच्छा थोड़ा सा आपने इसमें जो है ये साबुत जो गोल मिर्च होते हैं रेड वाले वो भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है और इससे जो खाने की लुक होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाता है इसमें। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है आपने। अच्छा दूसरा ये कि जब मैंने आपसे ये कहा कि जब मैंने चिकन बॉईल की थी तो मैंने 1/2 कप जो है जब उसका क्या कहना चाहिए यखनी जो बच गई थी तो उसको मैंने सेव कर ली थी। मैं उसका यूज़ एंड में करूँगी, तो आपने कोशिश करनी है कि यखनी ज़रूर आपने बचानी है। अच्छा मसाला डालकर जब हल्की सी चिपकना शुरू हो जाए या आप ये कह लें कि वही जो तेल ऊपर आ जाए तो इट्स मीन कि अब ये बिल्कुल रेडी है कि आप इसमें चिकन डाल सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा जो है जूलियन कट आप इसमें अदरक डाल दें,
کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ادرک مجھے بہت پسند ہے اور میں اپنے کھانوں میں ادرک کا استعمال زیادہ رکھتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ چکن جو ہے وہ بالکل آپ نے شریڈ نہیں کرنی, مطلب بالکل باریک باریک سا نہیں کرنا, تھوڑا سا موٹا تھوڑا سا کھلا ہوا اس طریقے سے فارم میں رکھنا ہے اس کو. ہم یہ چکن اس میں ڈال دیں گے اور اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے. ایک بار پھر میں اپنے اسپانسر کا شکریہ ادا کروں گی, کشمیر پریمیئر گولڈ کا, کہ آپ کھانے میں اس کا جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی صحت کے اصولوں پر اس کو تیار کیا گیا ہے. اچھا جی, ابھی آپ نے جو ہے وہ بھنائی کرنی ہے چکن ڈال کر. اچھا, اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ چکن بوائل کریں تو اس میں آپ نے کچھ نہیں ڈالنا, کیونکہ بعض لوگ جو ہے اس میں نمک ڈال دیتے ہیں. آپ نے نمک وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا, آپ نے سمپلی اس کو بوائل کرنا ہے 2 کپ پانی میں. یہ بھنائی ہو رہی ہے اس کی, اور تیل جو ہے وہ اپنی آوازیں اپنا شور شرابہ تھوڑا سا لے کر آ گیا پتیلی میں. تو اب جو ہم اس میں تھوڑا سا شوربہ ایڈ کریں گے. شوربہ سے مطلب جو ہم نے یخنی بنائی ہوئی تھی وہ اس کا ایڈ کریں گے ہم. اچھا, یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے کھانے میں اس کی نیٹ کتنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے اگر ہاف کپ میں نے آپ سے کہا ہے بچانے کا تو آپ نے ہاف کپ ہی ڈالنا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم جو ہے چکن اگر آپ بہت زیادہ یخنی بھی یوز کریں گے تو چکن جو ہے نا بہت زیادہ باریک باریک سے لچھے میں جو ہے وہ ہو جائے گی. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس میں نے ریڈ چلی پاؤڈر نہیں ڈالا تھا, میں ابھی ڈال رہی ہوں اس میں, اور اس میں ریڈ چلی پاؤڈر 1/2 اسپون ڈالنا ہے. اچھا جی, اب ہم اس کو اچھے سے بھنائی کر لیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پلیز جو ہم آپ کو ریسیپی شیئر کرتے ہیں اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں, اپنے کامنٹ ضرور دیا کریں, اور ہمیں یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ نے ہماری کون سی ریسیپی ٹرائی کی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں تھوڑا سا ایک ٹوٹکا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو ہے وہ شہد کا استعمال ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. سیاہ دبوں کے لیے جو ہے آپ سب سے زیادہ شہد یوز کریں, ایلو ویرا یوز کریں اور لیموں. آپ ان تینوں چیزوں کو ملا کے ایک ماسک تیار کر لیں اور اپنے فیس پہ لگا دیں, تو آپ کے جو چہرے سے جو سیاہ دھبے ہوتے ہیں وہ تقریباً ختم ہونا شروع ہو جائے گا. یخنی کے لیے جو ہے وہ شہد میں دار چینی کا پاؤڈر ملائیے, پیسٹ بنائیے اور اس کو چہرے پر لگائیے. اچھا جی, اب یہ ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو چلی ہے. اب اس میں جو ہے میں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالوں گی, اور سوکھی میتھی ضرور اس میں آپ نے ڈالنی ہے. تھوڑا سا سوکھی میتھی ڈالتے وقت ہاتھوں سے رب کر لیں. ہری مرچ اس میں ڈالنی ہے آپ نے, اور جولین کٹ ادرک ڈالنا ہے. اور یہ ہماری ریسیپی جو ہے تقریباً نہیں آلموسٹ تیار ہو چکی ہے. مجھے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے, اور انشاءاللہ جب آپ بھی بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھی سی خوشبو اس میں سے آئے گی, اور کھانے والوں کو بھی بہت پسند آئے گا. اچھا جی, اب جو ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں. میری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے, اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو بالکل خشک کر لیجئے یا تھوڑا سا اس میں لیکوڈ فارم رہنے دیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر والے کس فارم میں اس کو پسند کریں گے. بس یہ آپ نے ڈش آؤٹ کر لینا اس کو, اور اس میں جو ہے آپ نے ہرا دھنیا, ہری مرچ, ادرک, بس یہ ڈال کے آپ نے سرو کر دینا ہے مہمانوں کے آگے. جی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت سے اچھے سے کلر میں جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ
کریم کو بہت پسند کرتے ہیں، لاسٹ میں جو ہے اس میں 2 اسپون آپ کریم جو ہے وہ ضرور ڈال دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا لک بھی آتا ہے، بہت اچھا سا فلیور بھی آتا ہے. تو میں اس کو اوپر سے جو ہے وہ کریم ڈال رہی ہوں، اور آپ چاہیں تو اس میں 1 اسپون یا 2 اسپون جیسا آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. جی تو آپ نے جو ہے وہ ریسیپی دیکھی، بہت آسان بہت کوئک سی ریسیپی. اس کو جو ہے سحری کے ٹائم ضرور بنائیں لچھے دار پراٹھوں کے ساتھ، اور آپ کی فیملی ضرور جو ہے انجوائے کرے گی. اب مجھے اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ کہ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا. اللہ حافظ. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. جی ناظرین محترم، انعام رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ وینس انٹرٹینمنٹ سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور گفتگو ہو رہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. اور آج یوم علی ہے. پاکستان بھر میں بالخصوص و بالعموم پوری دنیا بھر میں جو عشاق علی ابن ابی طالب ہے وہ محافل کا انعقاد کر رہے ہیں. ذکر علی کی جو ہے وہ کثرت ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ باقاعدہ جلوس کی شکل میں جو ہے وہ اس دن کو بنا رہا ہے. وہ اپنے مخصوص راستوں سے گزرتا ہوا جلوس اس وقت بھی کراچی شہر، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور اور دیگر چھوٹے شہروں میں اپنے مخصوص راستوں سے گزرتا ہوا اپنے اختتامی مرحلے کی طرف جا رہا ہے. بہت سارے ایسے علماء کرام جو یہاں آ کر شریک ہو رہے ہیں اور پھر دوبارہ جلوس میں جا کر شریک ہو جاتے ہیں. ایسے ہی سلسلہ جاری ہے، اور ہم ٹیلی فون کالز پر بھی ان تمام احباب سے رابطے میں ہیں کہ جو ایسی مختلف محافل جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں چاہے محفل ٹیلی ویژن پہ آن ایئر ہو یا کہ ٹیلی ویژن پہ آن ایئر نہ ہو، ہم آپ سے رخصت لیں، عارضی رخصت جس میں ایک وقفہ ہو، تو وقفے کے دوران بھی جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور جو ہم آپ سے آن ایئر بات کرتے ہیں وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے مجھے نہ جانے کیوں ڈاکٹر علی شریعتی کی وہ جملے یاد آتے ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں کہ علی ایک دیو مالائی سچ کا نام ہے، اور یہ قابل ہضم نہیں ہے اس کے لیے جس کا ہاضمہ کمزور ہے. تو اگر آپ کا ہاضمہ اچھا ہے اور آپ جو ہے وہ ذکر علی کو ہضم کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، آپ تر و تازہ بھی نظر آتے ہیں. اور مومن و منافق کی پہچان کے واسطے بھی ذکر علی کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے روایات میں کہ جیسے یہ ذکر کیا جاتا ہے چہرے بجھ جاتے ہیں اس کے کہ جو منافق ہو، اور کھل اٹھتا ہے اس کا چہرہ کہ جو مومن ہو. تو آج ہم اپنے ایمان کی علامت کے طور پر ذکر علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی معین مجددی صاحب موجود ہیں، اور آپ کا دارالفتہ جو ڈیجیٹل سطح پہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، ہم آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ثنا خانوں میں ایک بہت ہی معتبر نام ہفت زبان ثنا خان، اور ہمارے بہت پیارے بھائی جناب بدر منیر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ پہلا جو بنیادی سوال ہے وہ میں مفتی صاحب آپ کی جانب لے کر آؤں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہما و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ حضرت علی کا یہ یوم جو منایا جا رہا ہے، اس پر ہم بہت سارے اسپیکٹ پہ پچھلے 3 دنوں میں بات کر چکے ہیں، لیکن بہرحال وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا. لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو خدمت اسلام ہے وہ صرف ان تک محدود نہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب ہم مثال لیتے ہیں تو صحابہ زادے بھی جو ہے وہ کبھی صحابی کے طور پہ یا کبھی تابعی کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کی خدمت ہے، پھر ان کے آگے اگلی نسلوں کی خدمت ہے. لیکن جو حضرت علی کی اولاد کی خدمت ہے وہ بلا کی ہے کہ حضرت علی کی اولادوں نے جس طرح
خدمت اسلام کی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور میں یہ اگر کہوں تو آپ اس کی تائید کریں گے کہ کسی اور صحابی کی اولاد نے اتنی بڑی خدمت نہیں کی جو حضرت علی کی اولاد نے کی. یہ حق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ حضرت علی کے جو اجداد ہیں وہی رسول اللہ کے اجداد ہیں. یعنی جناب ابو طالب اگر ان کے والد ہیں تو وہ چچا ہیں رسول اللہ کے, سگے بھائی ہیں, ایک خاندان ہے, اور دادا ایک ہے جناب عبد المطلب. تو یہ جو خدا پرست پورا قبیلہ ہے اس کو ہم اس طرح خراج تحسین و عقیدت پیش کریں گے کہ حضرت علی کی جو تربیت ہے شاید وہ یہ غمازی کرتی تھی کہ انہوں نے اس طرف آنا. تو جناب ابو طالب کی بارگاہ سے ہم امام حسین کی بارگاہ تک جائیں گے. جناب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنا فی مصیبتی واخلفنا خیرا منہا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آج شہادت کا دن ہے. یقیناً یہ شرعی مسئلہ اپنی جگہ مسلم کے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا. جی. لیکن جب ہماری کسی اپنے کی بھی جب بات آتی ہے نا, جب اس کے وفات کا دن ہوتا ہے یا اس کی وفات کا ذکر ہوتا ہے تو دل مغموم ہو ہی جاتا ہے. جی. اب اس پہ اختیار نہیں ہے ہمارا. اس پہ اختیار نہیں, یہ بھی اختیاری چیز ہے. یہ اختیاری چیز ہے. اس پہ مغموم ہوتا ہے, اور جو جتنا زیادہ دل سے قریب ہوتا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ مغموم ہوتا ہے. جی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو کہ محبوب رب العالمین کے محبوب ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. محبوب کے محبوب ہیں. جان عالم, جان اس دین کی جان ہیں. جی. جب ان کی شہادت کا دن ہے, جب ان کا ذکر شہادت ہو تو دل مغموم ہو ہی جاتا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شخصیت حضرت آپ نے ابھی ڈیفائن کیا کہ ان کے آباء و اجداد سے لے کے ان کے اولاد تک, اور اولاد سے اولاد در اولاد تک جو خدمت دین اور جو قربانیاں ان کی ہیں کسی کی ہو نہیں سکتی. ان جیسا اسلام کسی کا نہیں ہو سکتا. بھائی واہ واہ واہ, اچھا ہے. ان جیسے اسلام کی پختگی کسی اور کی نہیں ہو سکتی. مجھے یاد آ رہا ہے ایک خوبصورت الفاظ میرے سامنے سے گزرے, میں چاہوں گا اپنے ناظرین کا اور آپ کی نظر بھی کروں. جی جی. اپنے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان, اس سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ جی. پہلے اسلام, تو وہ جملے میں آپ کو انہی کی زبانی میں سناؤں. تو ان کا جواب تھا نا, تو یہ شاق کے لیے نا, شاق اہل بیت و صحابہ کے لیے بڑے خوبصورت جملے ہیں وہ. جناب. وہ میں آپ کو انہی کی الفاظ میں سنا رہا ہوں, اپنے الفاظ نہیں کر کے وہ مزہ نہیں آئے گا, یہ اس میں کوئی کمی بیشی بھی کمی بیشی نہ ہو. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت امیر المومنین مولا المسلمین امام الواصلین سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم, اور حضرت امیر المومنین امام المشاہدین افضل الاولیاء والمحمدین سیدنا و مولانا صدیق اکبر رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ دونوں حضرات, اب یہ جملے ان کے سماعت کیے گا, اعلیٰ حضرت کے جملے کے بنائیں, یہ دونوں حضرات عالم ذریت یعنی عالم ارواح سے روز ولادت, پھر روز ولادت سے سن تمیز یعنی کہ سمجھداری کی عمر, سن تمیز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بیست, واہ واہ واہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور بیست سے وقت وفات, واہ واہ واہ, پھر وقت وفات سے ابد الآباد تک. یہ جملہ ہے, وقت وفات سے ابد الآباد تک الحمدللہ تعالی موحد موقن و مسلم و مومن و طیب و زکا و طاہر و نقی تھے اور رہیں گے. کیا بات. کسی بھی وقت کسی بھی حال میں ایک لہجہ ایک آن ان کو لو سے کفر و شرک و انکار ان کے پاک مبارک ستھرے دامنوں تک اصلاً نہ پہنچا اور نہ پہنچے والحمدللہ رب العالمین. یہ جو جملے ہیں یہ آپ ان کی آپ اندازہ کریں کہ کہاں سے کہاں تک آپ کی شان بیان کی, کچھ جو حیثیت اور جو شروع سے لے کے عالم ارواح سے لے کے اب تک جس کے لیے کوئی مسلم ہے جی, تو اس کی شخصیت کیا ہوگی. کیا بات. اور مجھے یاد آ رہا ہے وہ بات جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ دوم نے فرمائی تھی. بولے علی تمہاری جو 3 خصلتیں ہیں نا اس میں سے کوئی ایک اگر مجھ کو مل گئی واللہ میں تمام دنیا مافیا پہ اسے فدا کر دوں گا. واہ واہ واہ. جو 3 خصلتیں تم کو ملی ہیں, نمبر 1
حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دیا. کیا بات. دوسرا فرمایا کہ آپ کو خیبر کے فتح کے لیے چنا. جی. فرمایا اور تیسرا یہ کہ آپ اور آپ کی زوجہ کے لیے مسجد کو لیے آپ کو ہر حالت میں آنا آپ کے لیے جائز قرار دے دیا. بولے یہ 3 وصفیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں. اگر مجھ سے ایک وصف مجھ کو ملتا تو یہ مجھے دنیا اور مافیہ ہر چیز سے مجھے زیادہ پیارا ہو جاتا. کیا بات. اور بات جب دنیا اور مافیہ کی ہے تو آپ سمجھیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا میرے ماں باپ قربان, کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی. میں نے حضرت حضور علیہ السلام کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا. بولے کیا کہتے ہوئے سنا؟ بولے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زینت سے سرفراز فرمایا ہے, اس زینت سے مزین فرمایا ہے جو دنیا میں کسی کے لیے سب سے اعلیٰ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. بولے کون سی ہے؟ بولے وہ زہد اور دنیا سے بیداری ہے. واہ واہ واہ. پھر آگے فرمایا کہ جو علی ہیں یہ بنیاد ہیں محبت کی اور بغض کی. واہ. پھر کیا فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا علی تم کو دنیا کچھ نہیں دے گی اور نہ تم دنیا کو کچھ دو گے. بات تو سمجھ میں تھوڑی دنیا تو بہت کچھ دیا بظاہر تو حضرت علی نے. بولے نہ دنیا تم کو کچھ دے گی نہ تم دنیا کو کچھ دو گے, لیکن یہ جو تمہارے لیے جو رکھا گیا ہے تم سے جو معصوم ہیں جو مسکین ہیں وہ تم سے محبت کریں گے, وہ تمہاری تصدیق کریں گے. واہ. اور تم ان کو قیادت کرو گے. کیا بات. پھر فرمایا اور جو تمہاری تکذیب کرے گا, اللہ, جو تمہاری ساتھ تکذیب کرے گا, تمہاری مخالفت کرے گا, وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہو جائے گا. اور آگے یہ فرمایا جو تمہاری جو تصدیق کرنے والے ہیں وہ تمہارے ساتھ تمہارے محلوں میں رہیں گے. کیا بات. تمہارے پڑوسیوں میں ہوں گے. واہ واہ واہ. اور جو تمہاری تکذیب کرتے ہیں علی, جو تمہاری تکذیب کرتے ہیں, اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو بروز قیامت جھوٹوں کی صف میں اٹھائے. کیا بات ہے. آپ جب یہ بات کر رہے تھے اور دنیا نے کچھ نہیں دیا علی کو, تو میرے ذہن میں وہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آ گیا جس میں کہا جا رہا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ دنیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور طلاق بائن دیتا ہوں جس میں رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے. تو اس دنیا کو جتنا ہیچ اور مکروہ قرار دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے, دراصل یہ جو ہے وہ تارک الدنیا ہونا اور زہد کی علامت تھی. ہر چند کے وہ اس دنیا میں رہتے تھے, کسب مال بھی کرتے تھے, اپنے بچوں کا خیال بھی کرتے تھے, انہوں نے عقد بھی کیے, انہوں نے اپنی زندگی کے تمام معمولات بہت سلیقے سے انجام دیے, لیکن یہ زہد کی علامت تھی. اور ہم چاہیں گے کہ بارگاہ علوی میں آواز بلند کریں جناب بدر منیر قادری اور ہم اپنی سماعتیں شامل کریں. اور عبدالرشید بھائی بھی آ چکے ہیں, عبدالوحید بھائی آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی جناب. کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے, کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے, کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے. جلے ذکر علی مولا, جلے ذکر علی سے جلنے والے, ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. جلے ذکر علی مولا
آب زمزم سے بنا دھو پائیں گے ایسے چہرے، بغض حیدر کس آگی جسے کالا کر دے، یہ ضروری تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں آگ ہی جلائے بشر، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے، جلے ذکر علی سے جلنے والے، ارے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ اور ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، عمران دی شان اقدس تو میں صدق کراں سکلینے، پیو بن کے پالیا جس نے سرور شاہد کل دارنے، جس دے گھر نو بن کے آئی او خلد بری دی سینے، او کافر کیویں ہو سکدا او جد پتر دا پتر حسین، ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، اور دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، ارے امانت میں خیانت ہو رہی ہے، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو اہل بیت کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا دے سارے گھرانے اب پنج تن دا گھرانہ وکھرائے، اللہ پاک دے سو کائنات اندر حسنین دا نانا وکھرائے، دل مومن میں بغض آل احمد، امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، جئیں بدر بھائی جئیں، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسالت مآب کی حفاظت ہو رہی ہے، اور یہ حفاظت ایسی تھی کہ جہاں آپ کسی کی حفاظت پہ اگر کوئی توجہ دیں تو آپ کیا کریں گے، آپ ایسے میجرز لیں گے، ایسی کوشش و کاوش کریں گے، لیکن یہ کوشش تو تھی بڑی عجب کہ اپنے بیٹوں کو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ تربیت کی تھی کہ تم نے قربان ہو جانا ہے، محمد کا بال بیکا نہ ہو۔ یہ مشہور جملہ ہے حضرت ابو طالب کا، جو درسی کتب میں بھی موجود ہے، کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی محمد کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اب یہ بال بیکا کرنا ہوتا کیا ہے؟ آپ ناظرین اپنے بال کو ذرا پکڑیے، اسے کھینچنا نہیں ہے آپ نے، اسے پکڑ کر ایسے ٹیڑھا کرنا ہے۔ کیا اس سے تکلیف ہوگی؟ کوئی درد پہنچے گا؟ اسے بال بیکا کرنا کہتے ہیں۔
تو کوئی محمد کا بال بیکا نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ وہ حفاظت ہے جو حضرت ابو طالب کی جانب سے کی گئی. اور آج ہم حضرت ابو طالب کی خدمت میں بھی سلام عرض اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا فرزند ارجمن اس اسلام کو دیا کہ جو اسلام کے قلعے کا سب سے مضبوط ستون بن گیا. اور پھر جب یہ ستون الہی مسجد کوفہ میں منہدم ہوا تو گویا سمجھیں کہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. اور بانیان اسلام میں سے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج ہم ان کی شان اقدس پہ بات کر رہے ہیں. مفتی معین مجددی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا مفتی صاحب، ایسی بہت سی چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے جو ہے وہ مخفی ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ حضرت علی کے لیے جو کلام پڑھے جاتے ہیں، جیسے ابھی یہ پڑھے تھے بدر بھائی، تو اس میں انہوں نے کہا بغض حیدر جلا دیتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بغض حیدر تو موجود تھا. شروع سے رہا ہے. جبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بغض اور محبت کا بار بار ذکر فرمایا علی سے کہ ایمان کی نشانی ہے کہ تم سے جو بغض لگے گا وہ منافق ہوگا. یعنی بغض کرنے والے موجود تھے. جی شروع تھے، بس یہ ان کے دور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اسلام کہ یہ فرمانا ہے کہ پھر یہ فرمانا ہے کہ تمہیں جو ایمان کی بنیاد بنا دیا کہ تم سے محبت کرنے. ابھی سے آپ کے میں پیش کیا کہ جو تمہاری تصدیق کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جنت میں بھی، اور جو نہیں کرے گا، تصدیق نہیں کرے گا، وہ کاذبین میں اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا. تو یہ کتنی شروع سے چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے. بغض تو موجود ہے. اور پھر میں نے جو آپ کا مظلومیت کا عنوان تھا، میں نے بریک میں آپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شاید یہ بھی مظلومیت نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کہ انہوں نے رسالت مآب کے زمانے میں دشمنان اسلام سے برسر پیکار رہے اور تقریباً تمام جنگوں میں مین آف دا بیٹل وہی رہے. بالکل ایسی، یعنی جو مرد جنگ تھا وہ اس کی حیثیت سے ہمیشہ سپہ سالار کی حیثیت سے سب سے آگے رہے. اب دیکھیں نا، اگر ہم پہلی جنگ بدر کو دیکھیں تو قریب 70 کے قریب کفار مارے گئے، اور جو کم سے کم روایت ہے حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی وہ 35 ہے، ورنہ 3840 بھی ہے. تو یعنی اگر آدھے انہوں نے قتل کیے تو گویا آپ سمجھیں کہ کتنا بڑا کردار ہے ان کا اس جنگ میں. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ ایک آزمائش آئی، وہ اپنوں کی آزمائش تھی. یعنی جو اسی دائرے کے اندر سے جو جنگیں ہوئی، یعنی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی مظلومیت ہے کہ وہ شاید اپنی اس بات کو پہنچا نہیں پا رہے تھے یا وہ ریسیو نہیں ہو پا رہی تھی. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ لیکن مسئلہ سارا وہی ہے کہ جو ان تمام باتوں کا جو نچوڑ ہے نا، بلکہ قطع کلامی یہ تو اپنی جگہ طے ہے کہ حضرت علی کسی بھی جنگ میں کھڑے ہیں، چاہے رسالت مآب کے زمانے میں یا بعد رسالت مآب، کہیں پر بھی وہ ناحق نہیں کھڑے ہوئے. ناحق نہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ تو طے شدہ امر ہے تمام عالم اسلام میں. جی بلکہ آپ دیکھیں حضور صاحب کا دور ہے، حضرت ابو بکر کا دور ہے، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عثمان کا بھی دور ہو، جو ہر ایک کے لیے جو سپہ سالار اور ہر اراول دستہ موجود تھا وہ حضرت علی تھے. انہیں کا کردار ہر جگہ پہ نظر آتا ہے آپ کو. اور اگر آپ اس کی تھوڑی سی وہ مجھے گائیڈنس دے دیجیے گا. میرے علم کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے اور دوسرے اور تیسرے خلفاء کے دور میں شاید حضرت علی نے کسی مارکے میں حصہ نہیں لیا. نہیں، جو مختلف جیسے عمر فاروق نے جگہ جگہ امیر بنا کے بھیجا، جہاں پہ فتوحات ہوئیں، جہاں پہ ہمارے ساتھ نظر آتا ہے کہ اسلام کا بہت بڑا نقشہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بہت بڑا کردار ہے. اس میں حضرت عمر نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ ان کی جو رہنمائی تھی، ان کا جو قائدانہ صلاحیت تھی، اس سے مجھے بہت تقویت پہنچی اس کو پھیلانے کے لیے. لیکن میدان عمل میں تینوں ادوار میں وہ کہیں نظر نہیں آئے بحیثیت مجاہد. نہیں، اس میں تو شرکت کی ہے، مطلب یہ باقاعدہ مجاہد شرکت کی اور باقاعدہ لیڈ کرتے ہوئے شرکت کی ہے. یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ جب شام کی طرف اور جو سب جنگیں بھیجی آپ نے ان کے خاندان نے بھیجی. آپ نے حضرت فرمایا کہ یہ ان کی بصارت اور ان کی بہادری ہے کہ جب میں سلطنت اتنی پھیل رہی ہے، اس میں باقاعدہ ان کے جملے موجود ہیں فاروق کے کہ یہ جو سلطنت اسلامیہ پھیل رہی ہے اس میں جو مضبوط کردار حضرت علی کی شجاعت کا ہے. واہ واہ واہ، اس قسم کے جملے آپ میں موجود ہیں. اور جب غزواتی کیے تو مجھے یاد آیا تھا، تو مجھے عطیہ کے ایک قول یاد آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بھیجا تھا ایک مارکے کے لیے، اور جب آپ کو بھیجا تو میں عطیہ فرماتی ہیں
کہ اللہ مجھ کو جب تک موت نہ دینا جب تک میں علی کی شکل واپس نہ دیکھوں. اللہ، یہ بہت بڑی روایت ہے. یعنی اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری موت کو موقوف کر دے، موقوف کرنا جب میں علی کو نہ دیکھ لوں، جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. کتنی بڑی بات ہے. اور مجھے وہ روایت بھی یاد آ رہی بار بار یہاں پہ وہ واقعہ گھوما حضرت سلطان کی ہجرت والا واقعہ. اس میں ایک روایت مجھے ایک دو کتابوں میں ملی، یقیناً اس کی کتابوں اتھینٹک ہے جس کو میں نے پڑھا، یقیناً میں نے سنا نہیں تو میں نے کہا ایک نئی چیز شاید آپ کے علم میں ہو، کہ جس رات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے امانتوں کے لیے کہا تھا کہ امانت دے کے تو بستر پہ آپ سو جائیں، امانتوں کے بعد انشاءاللہ ہماری ملاقات مدینے میں ہوگی. تو بولے اس رات جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے بلایا اور فرمایا کہ جبریل تمہاری عمر زیادہ ہے یا میکائیل کی زیادہ ہے؟ جی. تو فرمایا کہ جبریل نے فرمایا کہ میری زیادہ ہے اور میکائیل کی کم ہے. تو بولے کہ تم کیا یہ کر سکتے ہو کہ تم جبرائیل اپنی عمر میکائیل کو دے دو، میکائیل اپنی عمر اس کو دے دے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں دے سکتے. تو بولے تم سے اچھے تو علی ہیں جو اپنے نبی پہ اپنے بھائی پہ قربان ہوئے ہوئے ہیں. بھائی واہ واہ. تو وہ وہاں پہ ان کو بھیجا اور آپ نے دونوں صف پہ کھڑے ہوئے آپ نے کہا علی آپ کے قربان جائیں، اللہ آپ پہ سلام بھیجتا ہے. کیا بات ہے. یہ ہیں علیہ السلام. اور میں چاہوں گا کہ اب ایک آواز بلند ہو. ہمارے ساتھ عبدالوحید موجود ہیں آپ کی جانب سے منقبت مولا کی، اور اس میں چاہوں گا کہ آپ بھی شامل ہو جائیے گا بدر بھائی، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ ایک اس بام عروج کے مرحلے پہ لے جائیں گے. بسم اللہ. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے لگاؤ اور رل کے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ. سیدان دا شوہر پیران دا پیرے، سیدان دا شوہر پیران دا پیرے، ہمیں کیا ڈساواں کتنا امیرے، ہمیں کیا ڈساواں کتنا امیرے. تیت السرا تو عرش اولا تئیں، تیت السرا تو عرش اولا تئیں، سارے دسارا سارے دسارا اور رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ. ایک عام بالے ایک خاص بالے، ہو ایک عام بالے ہو ایک خاص بالے، او جڑا خاص بالے او زہرا دلالے، او جڑا خاص بالے او زہرا دلالے. او نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، ہو کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ. سج گئے گھر گھر دسترخوان، رمضان